الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. انتہائی محترم حضرات مشائخ اعظام، علماء ذوی احترام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، اساتین ملت، محبان اہل بیت، عاشقان صحابہ کرام، نوجوانان اہل سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں خانقاہ ہاشمی میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات اعلان کے ذریعہ جانتے ہیں کہ آج خانقاہ ہاشمی میں دو عظیم بارگاہوں میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ نورانی بزم سجائی گئی ہے۔ 20 جمادی الثانی یعنی آج کی تاریخ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں والی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت، ٹھیک 2 دن بعد یعنی 22 جمادی الثانی کو
अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल। इन दोनों बारगाहों में आज की इस तकरीब में हम सब की जानिब से नजराना मोहब्बत पेश करना है और उसी गर्ज के तई आज की ये मजलिस मुनक्किद की गई है। मगरिब की नमाज के बाद से मुसलसल नातों मनकबतों का सिलसिला जारी है और आपने बहुत सारी नातें समाअत की, बहुत सारी मनकबतें समाअत की और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप हजरात आज के इस इजलास की गर्ज व गायत, इस इजलास के इनेकाद का मकसद अच्छी तरह से जान गए होंगे। मतलूआ आए करीमा पर खिताब का कोई मुनासिब वक्त नहीं है, वक्त काफी हो गया है। मैंने हुसूल बरकत के लिए खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया है। यकीनन सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत ना सिर्फ हमारे लिए, जी ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं अहले ईमान रहते हैं, आबाद हैं, सब के लिए सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत, यौम मीलाद बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक है। बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमें अपने बेटों का, अपनी बेटियों का यौम विलादत याद है और आजकल तो बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना आम हुआ है, इतना आम हुआ है कि आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करने की हैसियत आज की तारीख में कैसी है, किस तरह है। इससे मैं गुरेज करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि बर्थडे सेलिब्रेट करना हमें, आपको याद है, हमारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना, बेटों का, बेटियों का हमें याद है। मगर कितने अफसोस की बात है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का यौम विलादत याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं उलमा इकराम से भी मुल्तमिस हूं कि तवज्जो करें। आप हजरात से भी मेरी गुजारिश और मेरा पैगाम जहां तक पहुंच रहा है, उन सब से भी मेरी गुजारिश है कि आप जरा ठंडे दिल दिमाग से सोचें, गौर करें। उलमा इकराम को भी मैं दावते फिक्र दे रहा हूं। खानकाहों के मसनदों पर बैठे हुए अजीम सज्जादगान को भी दावते फिक्र दे रहा हूं। बड़े एहतराम के साथ मशाइख की खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। मदारिस के जितने जिम्मेदारान हैं उनसे भी मैं तवज्जो का तालिब हूं। मदरसों में बैठकर कुरान और हदीस की तालीम देने वालों से, उनसे भी मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूं कि आप गौर करें, ये कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि हमें रेडीमेड पीरों का यौम विलादत याद है, हमें रेडीमेड उलमा का यौम विलादत याद है। हम अपने घर में, अपने खानदान में पैदा होने वालों का बर्थडे याद रखते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यौम विलादत याद रखते हैं। मगर क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है
کہ جس کے بابا کا احسان ایک دو نہیں بلکہ کم و بیش 18,000 عالمین پر ہے، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت تمام بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کے قدموں کی برکتوں سے ہم آپ صاحب ایمان بنے، جن کے آنے سے کائنات ہست و بو میں بہاریں آ گئی، جن کے آنے سے پوری دنیا میں رونق آ گئی، جن کے آنے سے ہم آپ صاحب اسلام صاحب ایمان ہو گئے، اس عظیم رسول کی بیٹی کا یوم ولادت مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کا یوم ولادت 13 رجب کو مناتے ہیں، ان کے لیے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ لوگ رافضی ہو گئے یا یہ لوگ شیعہ ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت نہیں مناتے تو نہ منائیں، مگر کم از کم محبان اہل بیت کی عقیدت اور محبت پر شک تو نہ کریں، شک تو نہ کریں۔ آپ غور کریں، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت یاد رکھیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، یاد رکھیں گے۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت یاد بھی رکھنا ہے۔ یوم ولادت یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد کر کے بھی آپ اٹھیے، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں آپ کو بیٹی کی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے گا تو ہم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، زہرا ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، بطول ضرور رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں گٹھی میں یہ ڈالا ہے، یہ سبق ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ فاطمہ یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ نام بڑی عظمتوں والا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے پہلے بھی نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد۔ اللہ اکبر، اس نام کی عظمتوں پر قربان، یہ نام یقیناً بڑی اہمیت کا حامل و مالک، بڑی عظمتوں والا نام، مگر یہ نام جب مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نسبت پا جاتا ہے تو اس نام کی عظمتوں میں رب تبارک و تعالی ایسا اضافہ فرما دیتا ہے کہ پھر اس نام کا مقابلہ دنیا کا کوئی نام نہیں کر سکتا۔ یہ نام فاطمہ، فاطمہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، یعنی سیدہ کے نام کو نسبت دھیان میں رکھیں، یہ نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے، یہ نسبت دھیان میں رکھیں۔ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، فاطمہ اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ فاطمہ، سیدہ فاطمہ
اس عظیم ہستی کا جس سے تبارک و تعالی اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے، جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نام میں ایسی تاثیر ہے تو پھر ذات میں کیسی تاثیر ہے۔ شریعت اجازت دے دیتی، قرآن اجازت دے دیتا، آپ کے بابا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سنت اجازت دے دیتی، اے سیدہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے آپ کے مزار کا طواف کرتا۔ اللہ اکبر۔ لفظ اگر کے ساتھ ہے نا، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، لفظ اگر کے ساتھ ہے، میرا نہیں، اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم بڑے خوش نصیب اس حوالے سے ہیں کہ ہم سب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ میرے جملے شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری نسلیں سیدہ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہیں، نہ آپ اور ہم صبح قیامت تک انشاءاللہ بإذن اللہ ہم سب سیدہ فاطمہ قیام سلام اللہ علیہا کے ٹکڑوں پر پلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سعادت کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سچی محبت کی نعمت ہے، کتابیں کھنگالنے سے، کتابیں پڑھنے سے، قالا قالا کہنے سے نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے بار بار ہمارے نعت خواں حضرات اور منقبت پیش کرنے والوں نے کہا ہے کہ سیدہ کی محبت ہو، مولا علی کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، اس کا دم وہی لوگ بھرتے ہیں جن کی رگوں میں پاک خون دوڑتا ہو، جن کی رگوں میں پاک خون دوڑتا ہو، وہی سیدہ سے، وہی امام علی سے اور وہی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے فضائل بے شمار ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس نام کو یاد رکھیے گا، اور یہ نام جیسا کہ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ہماری گٹھی میں پلایا ہے کہ بیٹیاں ہوں تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھے، اللہ دو بیٹیاں دے تو ایک بیٹی کا نام عائشہ ضرور رکھے، اللہ نے اور بیٹیوں سے نوازا ہے تو ایک بیٹی کا نام آمنہ ضرور رکھے، اللہ نوازے، اللہ نوازے، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اور بتایا کہ جس گھر میں فاطمہ نام والی بیٹی ہوتی ہے، جس گھر میں فاطمہ نام والی بیٹی ہوتی ہے، اسی بہانے گھر میں کبھی باپ، کبھی ماں، کبھی چچا، کبھی ماموں، کبھی دادا، کبھی دادی، کبھی بھائی، کبھی بہن، اسی بہانے سے جب گھر میں صبح شام فاطمہ 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 کا ورد کرتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، رب تبارک و تعالی اس گھر پر جہاں بار بار نام فاطمہ لیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالی اس گھر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرماتا ہے، رحمت و انوار کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ہم نے جامعہ عاشم پیر میں ادارہ قائم کیا کلۃ البنات، تو اس میں ہم نے نام رکھا جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول، اس نام سے رکھا، اور یقیناً اس ادارے پر سیدہ کا ہی کرم ہے، اس ادارے پر سیدہ کا ہی کرم ہے الحمدللہ۔ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ اگر مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ سب نام یاد رکھیں، یہ سب یہ نام یاد رکھیں انشاءاللہ، سیدہ کے نام سے مسجد بنائیں، ہے نا، سیدہ کے نام سے مسجد بنائیں، سیدہ کے نام سے مسجد بنائیں،
سیدہ کے نام سے مسجد بنائیں، اور پھر اس کے بعد یہ عظیم بارگاہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ، دو بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں نا۔ 2 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر کا یوم وصال، سیدہ کا آج یوم ولادت اور 2 دن کے بعد یوم وصال۔ الحمدللہ ہم جہاں اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کی یہ سچی عقیدت اور محبت ہمیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع صحابہ کا احترام کرانے والی بناتی ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا اس میں نیچے کہ یہاں اس کے باضابطہ طور پر کہ تمام سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے، اس میں وہ جملہ نہیں آیا۔ سب سے ہم نے گزارش کی کہ تمام محبان اہل بیت اور عاشقان صحابہ ہے نا، تو یہ قطعی طور پر نامناسب، موازنہ بھی نامناسب ہے اور یہ کہنا بھی نامناسب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ صحابہ کی عظمتوں کے محافظ اہل بیت اطہار رہے ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کی عظمت بیان کرنے والے اہل بیت اطہار رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے اور وہ اس نفاق کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ خیر وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، قطعی طور پر ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ سیدہ کا یوم ولادت اور پھر اس کے بعد ہم سب بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کے یوم وصال کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ علماء سے بھی میری گزارش، آپ سب سے اور میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، تمام محبان اہل بیت سے، عاشقان صحابہ سے میری گزارش کہ 20 جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت بھی ضرور منائیں، اور 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ضرور منائیں، اس لیے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوست، سچے محب ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک، جوانی کی دہلیز سے لے کر اعلان نبوت تک، پھر اعلان نبوت کے بعد سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک، خواہ وہ ہجرت کا عظیم واقعہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہجرت کی عظیم آزمائش والی رات کیوں نہ ہو، قدم قدم پر جس ہستی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، خدمت کی ہے، اس عظیم ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی لوگ صاحب عزت و افتخار ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ خدا کی قسم، خواتین میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نظر نہیں آتا، اور مردوں میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں سرکار صدیق اکبر کی شان و عظمت پر ہم سب قربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صدیق اکبر کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
مقام صدق عطا فرمایا، مقام وفا عطا فرمایا، مقام محبت عطا فرمایا، تقوی و طہارت کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ بلکہ یہ وہ عظیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ قربان کرنا ہو قربان کر دو، پیش کرنا ہو پیش کر دو۔ حسب حیثیت سب نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی راہ میں جو کچھ پیش کرنا تھا پیش کر دیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بڑے چرچے تھے، آپ نے بھی گھر میں کچھ رکھا اور بہت کچھ لا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ صدیق اکبر کو دیکھا گیا کہ آخر میں آ رہے ہیں اور جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا رہے ہیں، آخر میں لا رہے اور جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، یہاں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیب میں ہمارے پاس اگر 200 روپئے ہوں تو ہم 100 روپئے اپنے پاس رکھ کر کے 100 روپئے نعت خواں کو دینا پسند کریں گے، ہے نا، منقبت پڑھنے والے کو دینا، کچھ تو اپنے پاس رکھیں۔ گھر میں اگر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے یا کوئی یتیم مفلس آ جائے، گھر میں تھوڑا بہت رکھ کر کے ہم اسے کھانا وغیرہ جو بھی دینا ہو تو دے دیں گے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت پر قربان جائیں کہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا کہ اے ابو بکر، ایسے لگتا ہے کہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ تم لے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہوں، گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی سخاوت ہے، ایثار ہے۔ اور میں ہجرت کی شب کا اگر تذکرہ کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر مدینہ منورہ میں ہے، وہاں کے واقعات کا تذکرہ کروں تو یہ شب مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے، جلسہ مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ تفصیلی طور پر تو گفتگو آپ حضرات جمعہ کے خطبات میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ بس حضرت صدیق اکبر کی شان ذات بڑی نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ انتقال کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق کا، یہ 22 جمادی الثانی کا دن ہے نا، بڑا عظیم ہے۔ آپ نوجوان بھی دھیان میں رکھیں، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال سے قبل، وصال سے قبل وصیت فرماتے ہیں۔ وصیت یہ کرتے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، خبردار کوئی مجھے غسل اور کفن پہنانے، غسل دینے کی، کفن پہنانے کی جرات نہ کرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کی اور کفن پہنانے کی کوئی جرات نہ کرے۔ ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ مجھے ان ہاتھوں سے غسل دیا جائے، ان ہاتھوں سے کفن مبارک پہنایا جائے، کفن پہنایا جائے جن ہاتھوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی تھی، کفن پہنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ لوگ حیران پریشان ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ عظیم ذات کسی اور کی نہیں جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، کفن مبارک پہنایا ہے، وہ ذات علی کی ذات ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ ذات علی کی ذات ہے۔
حب اہل بیت اگر رافضی ہونے کی دلیل ہے تو صدیق اکبر پر کیا فتویٰ لگے گا؟ صدیق اکبر پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا شریعت کا یہ قانون ہے کہ علی ہی غسل دے؟ کیا شریعت کا یہ قانون ہے کہ علی ہی کفن پہنائے؟ قطعی طور پر نہیں۔ شریعت کا یہ قانون ہے کہ مرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی بھی کفن پہنا سکتا تھا، کوئی بھی غسل دے سکتا تھا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ مگر محبت کا قانون یہ ہے کہ انہی ہاتھوں سے غسل دیا جائے جن ہاتھوں سے علی نے نبی کو غسل دیا تھا۔ یہ محبت کا قانون ہے، اور محبت کے قانون کے آگے سارے قانون دم توڑ دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شان و عظمت میں کیا بیان کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، یہ دونوں حضور کے بڑے قریب رہے۔ موازنہ نہیں کرنا ہے، صحابہ میں سے کسی کا موازنہ نہیں کرنا۔ ہر کوئی الگ الگ جدا مقام رکھتا ہے، الگ مقام رکھتا ہے، جدا مقام رکھتا ہے۔ ہر کوئی جدا مقام رکھتا ہے، مگر ان دونوں صحابہ کی شان دیکھیے کیسی ہے۔ دونوں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، دونوں کی شان دیکھیے کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گنبد خضرا ہے نا مدینہ منورہ، ہرا گنبد، پتا ہے نا حضور کا گنبد ہرا گنبد، وہ گنبد خضرا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اسی گنبد خضرا میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مزار ہے، اسی گنبد خضرا میں حضرت فاروق اعظم کا مزار ہے۔ یعنی گنبد مصطفیٰ جان رحمت، گنبد صدیق اکبر بھی ہے، گنبد فاروق اعظم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیر نصیر الدین کا شعر ہے نا، پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے، نعت اور منقبت دونوں کا شعر ہے، عرض کرتے ہیں کہ نام آنے سے لبوں پر ابو بکر و عمر کا، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ ہم سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا مکمل طور پر احترام کریں۔ آج کے اجلاس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت اور محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت جلدی میں تیاریاں ہوئیں اور آپ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور ایسے ہی اہل بیت سے اور صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ سچی محبت کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب گفتگو میری تمام ہوئی ہے، یہ چند معروضات میں نے عرض کیے۔ آپ سب کے لیے لنگر سیدہ فاطمہ اور لنگر سیدنا صدیق اکبر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے تبرک کھا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، تبرک کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز عشاء کا بھی اہتمام ہوگا، نماز عشاء پڑھیں گے، پھر تبرک کھا کر آپ سب حضرات یہاں سے جائیں گے۔ کوئی کھائے بغیر نہیں جائے گا انشاءاللہ، ہے نا، کوئی کھائے بغیر نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی کا کھا رہا ہے، گھر میں بھی جو ہے وہ انہی کا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہمیں آپ کو عطا فرما رہا ہے، انہی کا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، حضور مفتی اعظم نے فرمایا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا۔ بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس اجلاس کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سارے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، اور حاجی عبدالحمید مشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جاگیردار ذرا سا آگے تشریف لائیں، انہیں وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا نیشنل لیول کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے، نیشنل لیول کا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ دیا ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی انیائے ہوگا، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، جہاں کہیں بھی تشدد ہوگا، وہاں ان کی ذمہ داری رہتی ہے کہ یہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیں۔ تو یہ حاجی صاحب کی جانب سے، جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے اور خانقاہ ہاشمی کی جانب کے سب کی جانب سے
بابا جاگیردار صاحب کی خدمت میں شال پیش کی جاتی ہے اور پھولوں کا ہار پیش کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ سید شعیب ہاشمی اور سید ہاشم حسینی یہ دونوں بھی آگے بڑھیں، اور آپ دونوں آگے آئیں، اور حاجی عبدالحمید مشرف صاحب بھی آ جائیں. شکیل ستار آئے نہیں آئے؟ شکیل ستار نہیں ہے، میلاد کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، وہ بھی آگے آ جائیں دونوں، اور بابا کی گل پوشی کریں. ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں اور انہیں سراہائیں. یہ بڑا مطلب ہے کہ کام ہوا ہے ماشاءاللہ. دالی ہاتھ دالی ہاں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سے بڑا کام لے ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اب ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے. بھوک تو یقیناً لگی ہوگی. جی بیٹھیے ایک منٹ بیٹھیے. بھوک تو یقیناً لگی ہوگی، اور تبرک کے بارے میں بار بار ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہ ان لمیٹڈ کھانا چاہیے. کتنا کھانا چاہیے؟ ان لمیٹڈ. ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ خانقاہ میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی تقریب ہوتی ہے وہ بڑی روحانی نورانی ہی ہوتی ہے. بہت سارے احباب ہمارے ایسے ہیں کہ خانقاہ میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو شام میں اگر تبرک کھانا ہوتا ہے تو دوپہر سے ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ شام میں پیٹ بھر کر کے جم کر کے کھایا جائے. وہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تبرک جو ہوتا ہے نا، بزرگوں کا تبرک، یہ پیٹ بھر کے کھاؤ، اس لیے کہ تبرک پیٹ بھر کے کھانے سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ سب کھا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے، آپ سب کھا کے جائیں گے. صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. وہ صلاۃ و سلام کے بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد کھانا کھائیں. تجھے پتا ہے اب گھر بیٹھے سب کچھ ملے گا، مطلب فوڈ، گروسری، راؤ، چکن، مٹن، فش، ویجیٹیبلز، فروٹ، جوس، مٹھائی، میڈیشن، چائے اور پان بھی، وہ بھی اپنے من پسند شاپ سے صرف 30 منٹ میں اپنے گھر تک. ارے واہ، میں تو ابھی آرڈر کرتی ہوں. کیا بتایا ایپ کا نام؟ بیگوس. تم اس ایپ کے بارے میں کسی کو مت بتانا. سنا آپ نے؟ کسی کو مت بتانا. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.